अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, कहते हैं कि ज़बान ख़ल्क़ को नक़ारा खुदा समझना चाहिए। अगर बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं, पुरअमन हैं और अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो हुक्मरानों को भी चाहिए कि उनकी सुनवाई करें। उनको भी चाहिए कि वो देखें कि आखिर उनके क्या मसाइल हैं और उनको एड्रेस करें। वैसे तो बग़ैर एहतजाज के ही एड्रेस करने चाहिए, लेकिन अगर आप तक आवाज़ नहीं पहुंची तो अब अगर मौसर तरीके से आवाज़ पहुंचाई जा रही है तो वो आवाज़ क्यों नहीं हुक्मरानों तक पहुंच रही और आखिर इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है मसाइल हल करने में, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। मैं ख़ास तौर पर बात कर रही हूँ गवादर को हक़ दो तहरीक के हवाले से, जिसको तकरीबन 1 महीना हो चला है। अगर टू बी स्पेसिफिक 28 दिन हो चुके हैं उनके धरने को, एहतजाज हो रहा है, रैलियाँ भी निकलती हैं और बहुत बड़ी तादाद में यूँ लगता है कि पूरा शहर ही उमड़ आता है इस एहतजाज में, और आप इसके मनाजिर भी टेलीविज़न पर देख रहे हैं। तो बहरहाल जनाब, ये एहतजाज उनका जारी अपने मुतालबात के हक़ में। बुनियादी तौर पर जो माहीगिरी के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके मुतालबात हैं, और उसके साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं, शहरी बुनियादी सहूलियात नहीं हैं गवादर के शहरियों को, उसके लिए भी वो एहतजाज अपना जारी रखे हुए हैं। और भी कुछ मसाइल हैं जिनको उन्होंने अब इन मुतालबात में शामिल कर लिया है। अगरचे सूबाई हुकूमत का ये कहना है कि जी हमने तो एक कमेटी भी बना दी थी जो इनको इंगेज कर चुकी है, मुतालबात माने जा चुके हैं, अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी नोटिस ले लिया, लेकिन इसके बावजूद आखिर कोई वजह तो है कि ये लोग इतने देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। आखिर उसकी क्या वजह है, ये जानने की आज कोशिश करेंगे, डिग आउट करेंगे, और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि आखिर उनके जो मुतालबात हैं उनको मानने में रुकावट कहाँ पर है, क्या वजह है, कौन लोग हैं वो जो कि रुकावट बने हुए हैं। तो इसके हवाले से भी गुफ्तगू करना ज़रूरी है। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज ख़ास तौर पर गवादर से सीनियर सहाफ़ी हैं ज्वाइन कर रहे हैं साजिद रहीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और पहले मैं साजिद साहब आपकी तरफ आने से पहले इमरान साहब और हिलाली साहब का कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगी, और उसके बाद फिर मैं आपको भी शामिल गुफ्तगू करूँगी। पहले इमरान साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। हम उस दिन भी ये बात कर रहे थे और हमारा अंदाज़ा ये था कि शायद अब ये चीज़ इतनी बड़ी तहरीक बन चुकी है तो जाहिर है कि कोई ना कोई इस पर सुनवाई होगी लोग, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि आज इतने दिन के बावजूद भी ये एहतजाज जारी है। आखिर कोई वजह तो होगी। कहाँ आपको मसाइल नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने खुद अभी हमने जो मनाज़र दिखाए तो देखिए अवाम का एक वाकई समंदर है। अवाम बग़ैर किसी सियासी नारे के, बग़ैर किसी सियासी सपोर्ट के, बग़ैर किसी फंडिंग के ये जो लोग निकले हैं अपने हक़ के लिए, तो मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये बड़ी बात है। ये एक शऊर की बात है कि जमहूरी हुकूमत में, जमहूरी माशरे में इस तरह अपने हकूक़ के लिए निकलना मैं बड़ा खुश आइंद समझता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, मसला समझने वाला ये है मेरे नज़दीक। अब देखें कि मौलाना हिदायतुल्लाह इस वक्त जो है ना वॉइस ऑफ लाइफ, हिदायतुर्रहमान साहब इस वक्त वॉइस ऑफ वॉइस लेस बन चुके हैं। बिल्कुल सही। उन्होंने जिस तरह से इसको लीड किया है, मैं समझता हूँ उनकी भी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और उसके बाद आ जाते हैं इस इशू की तरफ। तो वो इशू ये है कि देखिए आप, हुकूमत पाकिस्तान ने और सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान ने हमेशा ग्वादर के लोग ख्वाब दिखाए हैं दुबई और सिंगापुर बनाने के। लोगों को ये ग्वादर के लोगों को ये चूरन बेचा गया है कि आपकी तो तकदीर बदल चुकी है, ये दुबई बन जाएगा, ये सिंगापुर बन जाएगा, ये दुनिया का जदीद तरीन शहर बन जाएगा, यहाँ रोज़गार के मौके मिलेंगे। लेकिन अमलन क्या हुआ है? अमलन ये हुआ है कि 2-3 दहाइयों से हर आने वाली हुकूमत ने पिछली हुकूमत की पॉलिसीज़ को रद्दी की टोकरी में फेंकना अपना फ़र्ज़ अवलीन समझा। सी पैक का हम इतना शोर बचाते हैं, इतना हम कहते हैं, और वाकई पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है सी पैक, लेकिन अमलन सी पैक से भी मकामी लोगों को वहाँ को फ़ायदा नहीं पहुँच सका। वहाँ इवन के सी पैक के तहत कुछ साफ़ पानी पीने का, साफ़ पानी जो था उसका मंसूबा भी नहीं हो सका। तो लोगों के ये मसाइल जो है बड़े जेन्युइन है, इसलिए लोग वहाँ पे अपने मसाइल के लिए हुए हैं। आप और हम इस पे जाहिर आगे देखते हैं, थोड़ा डिग आउट करेंगे कि क्या मसला कहाँ पर है, क्यों नहीं अभी तक ये मसाइल को एड्रेस किया जा रहा है। लेकिन मैं शॉर्ट सा कमेंट हिलाली साहब से भी ले लूँ। हिलाली साहब, आपके नज़दीक हम उस दिन भी ये बात कर रहे थे तो ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई ऐसे बड़े मसाइल हैं जिन पे रियासत को या हुकूमत को कोई फैसला साजी में मुश्किल होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं, खुद मान रहे हैं हुक्मरान, तो फिर क्या वजह है कि ये लोग आज तक बैठे हुए हैं? क्यों नहीं कोई आकर इनका मसला हल कर देता?
پہلی بات تو یہ ہے کہ گوادر میں اور بلوچستان میں اس وقت اتنے انٹیلیجنس ایجنسیز گھوم رہے ہیں، اتنے ادارے ہیں اور اتنے پولیٹیکل پارٹیز بھی جاتے رہتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ کیا، جب تک یہ پورا شہر نہیں ابل کے نکل آیا ان کو نہیں پتا تھا کہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ بالکل صحیح. کیا کوئی رپورٹ نہیں کیا ان کو؟ کوئی فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ نے بتایا نہیں کہ پانی نہیں ہے اور کیا کیا ان کے مصیبتیں ہیں؟ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تو میجر فیلنگ، میں تو مان ہی نہیں سکتا کہ یہ ان کو پتا نہیں تھا. ان کو پتا تھا اور یہ جان بوجھ کے انہوں نے کچھ نہیں کیا. ٹیربل پرفارمنس. جو بھی رسپانسبل ہے اس کو مانے ان کو واقعی لوگوں کی بد دعا کم سے کم تو مل رہی ہوگی. دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا نہیں تھا. یہ جو ملا صاحب تھے یہ بڑے زبردست آدمی نکل آئے ہیں. حالانکہ یہ جماعت اسلامی کے تھے. ان کا لیڈر جو سراج الحق ہے وہ ایک دفعہ میرے خیال میں ادھر نظر آیا تھا، اس کے بعد کسی پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا نہیں نظر آیا. یہ سب جو عوام تھے یہ سب عورتیں سمیت، اپنی مرضی میں تو سے حیران ہوں کہ کیا آپ لوگوں کو اتنے انکمپٹنٹ ہیں کہ اس قسم کا ریاکشن چاہیے بیفور یو ریئیکٹ. سو سیڈ، سو سیڈ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر سی پیک دیکھیے، اگر آپ گوادر کے لوگوں کو بینیفٹ سی پیک کا نہ دیں تو پاکستان کو آپ دیں گے. بالکل مانے وہ لوگ جو ادھر رہ رہے ہیں وہ ان کو نہیں ملے گا مگر پاکستان کو مل جائے گا. مائی گاڈ، پاسبل ہی ٹیریبل. نہیں. ہلالی صاحب، ہم گراؤنڈ ریئلٹی ذرا جانتے ہیں. بالکل صحیح، انہیں جانا چاہیے اور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. گراؤنڈ ریئلٹی ذرا جانتے ہیں. ساجد بن رحیم صاحب وہیں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. گوادر میں ظاہر ہے وہ گھومتے پھرتے ہیں، رپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس دھرنے کو بھی کور کر رہے ہیں. لیکن دھرنے پر جانے سے پہلے ساجد صاحب میں آپ سے تھوڑی گراؤنڈ ریئلٹی ضرور جاننا چاہ رہی ہوں. سچویشن ایگزیکٹلی ہے کیا گوادر میں؟ کون سے آپ کو مسائل نظر آ رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ تو تھوڑا آپ ڈپکٹ ضرور کریں ہمارے ناظرین کے لیے. بہت شکریہ سمینا صاحبہ. گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے نا یہاں پر ایسے ہیں کہ گوادر جو ہے، جیسے کہ ہلالی صاحب اور عمران صاحب دونوں نے بتایا کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ گوادر کو ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن گوادر کے لوگ بہت سارے بنیادی مسائل کا شکار ہیں. اگر ہم پانی کی بات کریں گے تو یہاں پر پانی کا بہت زیادہ جو بحران ہے، ہر دوسرے سال جو ہے وہ بحران ہو جاتا ہے. بجلی ہمارے پاس اس وقت جو ہے نا وہ ایران کی بجلی آ رہی ہے، نیشنل گریڈ سے کنیکٹ نہیں ہے. اور اسی طرح اگر ہم صحت والی سائڈ پہ آئیں گے تو کوئی اچھا جو ہے وہ صحت کا مرکز نہیں ہے جہاں پر گوادر کے لوگ علاج کروا سکیں. آپ کو میں بتاؤں کہ بلوچستان میں جو زچگی کے دوران شرح اموات ہے وہ 80% ہے. جب خواتین ہمارے یہاں پہ کراچی اکثر ٹریول کرتی ہیں تو وہ جب کراچی ٹریول کر رہی ہوتی ہے تو اکثر مائیں جو ہیں وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں. اور اسی طرح ہم ایجوکیشن کو اگر دیکھیں گے، ایجوکیشن کا نظام جو ہے، حالانکہ سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک نے تعلیمی ایمرجنسی لگائی، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی گوادر جیسے ڈسٹرکٹ میں بہت سارے اسکول ایسے ہیں جہاں پر سنگل اسکول ٹیچر ہے اور وہ ٹیچر بھی ڈیوٹی پر نہیں ہوتے. تو اسی طرح بہت سارے مسائل جو ہیں لوگوں کے ہیں، وہ جو بنیادی ضروریات ہیں. اگر آج اس دھرنے کو ہم دیکھیں گے تو دھرنا جو ہے اس میں جس طرح کی ہلالی صاحب کہہ رہے تھے کہ بغیر کسی سیاسی پرچم کے لوگ درجوک جو ہے نا وہ جوک درجوک جمع ہو رہے ہیں، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں. لوگ اپنے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو اس طریقے سے اس لیڈر یہاں پہ جو مقامی لیڈران ہیں، یہاں پر جو حکمران جماعت میں رہ چکے ہیں، اس وقت جو پوزیشن میں ہے بی این پی کے ایم پی اے صاحب، وہ بھی 28 دنوں سے دھرنا جاری ہے. وہ بھی گوادر کے لوگوں کی باز پرسی کے لیے نہیں آئے یہاں پر. ساجد میں یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ وہاں موجود ہیں اور بڑے ایکٹیولی وہاں ہمیشہ جرنلزم میں ایکٹیو رہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ نوٹس لیا ہے، میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں، میں ذاتی طور پہ تو اس سے مطمئن نہیں ہوں. صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیر آئے درست آئے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ 28 دن کے بعد لیے جانا یہ نوٹس بھی ایسا ثابت ہو جیسے انہوں نے مختلف پہلے لیے ہیں مہنگائی کے حوالے سے یا کچھ اور. لیکن کیا گوادر کے عوام اس نوٹس کے بعد کو مطمئن ہیں؟ کیا ان میں کوئی ہوپ پائی جاتی ہے یا وہ بھی اس نوٹس کو غیر سنجیدہ طور پہ لے رہے ہیں؟
عمران یعقوب صاحب، ماہی گیری کا جو آج خان صاحب نے نوٹس لیا ہے، ماہی گیری کا کام نوٹس لینے پر نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی مافیا ہے جس کو ہم ٹرولر مافیا عام طور پر کہتے ہیں۔ بیسیکلی ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ ٹرولر جو ہیں وہ غیر قانونی نہیں ہے، ان کے اندر ایک جال ہوتا ہے جس کو ہماری بلوچستان گورنمنٹ نے 1971 میں غیر قانونی قرار دیا ہے۔ تو وہ جال جو ہے ہمارے سمندر کا جو 12 نوٹیکل مائل ہے اس کے اندر یہ ٹرولرز آ کے استعمال کرتے ہیں، جس سے سمندری حیاتیات کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ تو اس مافیا کو ایک نوٹس کے ساتھ روکنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ آسان ہے۔ اس کی پراپر طور پر جو ہے نا اس مافیا کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ کراچی سے بلوچستان کا ایک شہر ہے گڈانی، وہاں سے ان کی نمبرنگ ہوتی ہے پراپر طور پر، لانچوں کو نمبر الاٹ کیے جاتے ہیں جن میں محکمہ فشریز بھی ملوث ہے براہ راست۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو روکنے کے لیے ایک اور نوٹس آپ نے جو مینشن کیا ہے، میں ناظرین کو بتا بھی تو ہم اس وقت فوٹیج بھی دکھا رہے ہیں، مولانا صاحب نے یہ شیئر کی ہوئی ہے، ہدایت الرحمان صاحب نے، اور میں خود یہ فوٹیج دیکھ کے بڑی حیران ہو گئی تھی کہ اگر اتنا بڑا ٹرولر اس طرح سے آ کے ماہی گیری یہاں پہ کر رہا ہے تو واقعی جو وہاں کے لوکل ماہی گیر ہے ان کے لیے بچتا کیا ہوگا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کی پوری ان کا روزگار اس پہ ہے۔ لیکن عمران صاحب صرف ایک ساجد ایک اور بھی، جیسے آپ نے کہا کہ کراچی میں اور مختلف جگہوں پہ اس کے ڈانڈے ملتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف گڈانی میں ہی نہیں بلکہ ان کے ڈانڈے جا کے زرغون روڈ کوئٹہ پہ جو پاورفل لوگ بیٹھے ہوئے ان سے جا کے ملتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسا ہے؟ دیکھیں، مافیا، عمران یعقوب صاحب، مافیا کا جو لفظ اسی لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ طاقتور لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مافیا ہے ٹرولر مافیا، اب اس میں ایک اندازے کے مطابق 2 سے 2,500 جو ٹرولرز ہیں۔ اب 2 سے 2,500 ٹرولرز کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں، جب یہ گڈانی سے نکل کے جب جو ہے نا وہ آتے ہیں نمبر کروا کے ہماری ضلع گوادر کی ساحلی حدود میں، تو یہ کم از کم 18 سے 20 دن یا 25 دن اس ایریا میں رہتے ہیں۔ اب 25 دن یہ ٹرولنگ کرنے کے بعد جب دوبارہ کراچی فشار بر جاتے ہیں تو یہ کم از کم ان میں 80 سے 80 لاکھ سے 1 کروڑ روپے کی مچھلی ایک ٹرولر کے اندر ہوتی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے طاقتور لوگ ہوں گے، کون لوگ ہوں گے، اور کس طریقے سے ان کو چلایا جا رہا ہے۔ ہلالی صاحب، آپ کوئی کویسچن کرنا چاہ رہے ہیں؟ کامنٹ جی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو جی کہ ان کی ایک شکایت تھی گوادر کے لوگوں کی کہ ہندوستانی ٹرولرز اندر آتے ہیں ہمارے حدود میں اور شکار کرتے ہیں مچھی کا، ساتھ ساتھ بنگلہ دیشی بھی آتے ہیں۔ چلیے وہ بنگلہ دیشی کو تو رہنے دیں، فی الحال یہ انڈین کے بارے میں بات کریں۔ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ اگر انڈین کا سبمرین بھی اندر آ جائے ہمارے ٹیریٹوریل واٹر میں، وہ بھی ہم پکڑ لیتے ہیں۔ واہ کیا لوگ ہیں ہم! دیکھیے، پانی کے نیچے جہاز ہوتا ہے مگر ہمارا ریڈار اور دوسرے سب مرینز اس کو بھی پہچان کے اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں، اور اس سے گوادر کے لوگوں کی پاپولیشن جو آمدنی ہے اس سے تباہ ہو رہی ہے، ان کے لائف سٹائل تباہ ہو رہا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے، میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ کسی کو پتہ نہیں تھا، میں مان ہی نہیں سکتا کہ اتنی انفیشنٹ کوسٹ گارڈ ہے ہمارا۔ بلکہ اس میں کوئی ملا ہو رہا ہے بھائی؟ آپ بتائیں صاحب، آپ بتائیں کیوں ہو رہا ہے؟ کیا کوئی اپنے لوگ بھی اس میں شامل ہیں اگر کوئی اس قسم کی حرکت ہو رہی ہے تو؟ میں ہلالی صاحب کا سوال ٹھیک سے سمجھا نہیں۔ ہلالی صاحب پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ انڈین جہازوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بھی آ کے یہاں فشنگ کرتے ہیں، تو کیا ایسا واقعی ہے؟ انڈین جہاز تو فشنگ کرنے جو ہے نا یہاں پر پراپر اس طریقے سے نہیں آتے۔ البتہ گزشتہ دنوں چائنیز ٹرولر یہاں پر آئے تھے فشنگ کرنے کے لیے، جن کو پھر میری ٹائم سیکیورٹی نے جو ہے نا وہ پکڑ کے گوادر پورٹ پر لنگر انداز کیا۔ ان کو پکڑنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہاں پر جو مقامی ماہی گیر ہیں انہوں نے کافی شور شرابہ کیا، احتجاج یہاں پر ہوئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر منسٹری آف میری ٹائم افیئرز جو ہے۔ اچھا ساجد صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہم نے چیزیں جج کی کہ آخر وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، کچھ جانا۔ آپ نے عمران صاحب کو یہ تو بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس پر ہونا چاہیے عمل، اور اس پہ عمل کرنا کیسے ممکن ہے، لیکن اس سے پہلے جو صوبائی حکومت سے ان کی بات چیت چل رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تو کوئی کمیٹی بھی بنائی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس پہ عمل درآمد بھی شروع کرا دی ہے، اس کی کیا صورتحال ہے؟ کیا وہ مذاکرات کوئی ناکام ہوئے ہیں یا بس ایسے انہیں لالی پاپ دیا گیا تھا؟ سمینہ صاحبہ، وہ مذاکرات کے 4 راؤنڈ چلے ہیں بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ۔ دھرنا کے جو منتظمین ہیں مولانا ہدایت الرحمان سمیت اور کمیٹی کے ان کے دیگر لوگ ہیں، 2 دفعہ ظہور بلیدی صاحب، بلکہ 3 دفعہ وہ آئے، 4تھی دفعہ ضیاء اللہ لانگو صاحب آئے۔ جب وہ تیسری دفعہ مذاکرات کے لیے آئے تو انہوں نے 4 نوٹیفیکیشن مولانا ہدایت الرحمان کو دیے، جن میں ایک جو ہے وہ سمندری جو غیر قانونی ٹرولنگ ہے اس میں
PMS سے, جو پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ہے، ان کی خدمات لینے کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کی بلوچستان گورنمنٹ کے محکمہ داخلہ نے. ایک نوٹیفیکیشن مولانا صاحب کو دیا گیا کہ جی ان کے مطالبات میں شامل تھا کہ گوادر میں جو وائن شاپ ہیں ان کو بند کیا جائے، کیونکہ یہاں پر ہندی کمیونٹی جو ہمارے گوادر کی ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے نام پہ لائسنس ملے تو ہم ان کو نہیں یوز کرتے. تیسرا جو ان کا مولانا صاحب کا مطالبہ تھا وہ تھا کہ جی کوسٹ گارڈ نے یہاں کے مقامی ماہی گیروں کے یا جو ڈیزل کا کام کرتے ہیں، تیل کا، ان کی کچھ لانچیں اور اسپیڈ بوٹ پکڑ لیے تھے، ان کو ریلیز کروانے کا تھا، جس پہ ضلعی گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ جی ہم پولیس کا جو DSP لیگل ہے اس کے تھرو جو ہے نا، کیونکہ معاملات کورٹ میں چل رہے ہیں تو وہاں سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ معاملات فراہم کرے گی کہ لوگوں کی جو چیزیں ہیں. چوتھا جو تھا وہ بارڈر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ تھا، جو بارڈر پر FC ڈپلوائے ہے. مولانا صاحب کا ایک مطالبہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو انوالو کیا جائے، جس پر جو ہے وہ محکمہ داخلہ نے 2 نوٹیفیکیشن، ایک پولیس کا نوٹیفیکیشن اور ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن، 4 نوٹیفیکیشن ملے، جس پر مولانا نے کہا کہ جی ظہور بلیدی جو ان کی ٹیم تھی کہ ہم جو ہے نا وہ 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں، ان کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگر اقدامات ہو گئے ہیں تو ہم اپنا دھرنا جو ہے وہ کنکلوڈ کر کے ختم کر دیں گے. لیکن 3 دن بعد جو ہے مولانا صاحب نے پھر جو ہے وہ یہ اعلان کیا کہ جی ہمیں صرف نوٹیفیکیشن تمائے گئے ہیں، ہمارے مطالبات پر اصول جو ہے نا وہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو مولانا صاحب نے دھرنا جاری رکھا ہوا ہے، آج 28واں دن ہے دھرنے کا اور دھرنا جاری ہے. ساجد یہاں 2 سوال بڑے اہم ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے جن لانچز کا ذکر کیا تو یہ بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو مقامی ماہی گیروں کی اگر یہاں پہ 100 لانچز ہیں تو ان میں سے 30 یا 40 فشنگ کرتے ہیں، باقی 60 کے قریب 60 سے 70 کے قریب تیل کی سمگلنگ میں انوالو ہوتے ہیں. یہ جو کام ہے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے؟ جی بالکل، تیل کا یہاں پر جو ہے وہ کام عرصہ دراز سے جاری ہے. اب جو ہے وہ حکام نے یا گورنمنٹ نے FATF کا جو ہے نا وہ کہہ کر جو ہے یہاں پہ لوگوں کا جو کاروبار ہے، بیسیکلی ہمارے یہاں پر گوادر کے جو لوگ ہیں اسے اسمگلنگ مانتے نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بارڈر کے ساتھ ہم رہتے ہیں تو یہ ہمارا بارڈر ٹریڈ میں شامل ہے، تو عرصہ دراز سے یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن گزشتہ 2 سالوں سے ہم نے دیکھا ہے جب یہ FATF کا ایشو آیا ہے خان صاحب کی گورنمنٹ کے بعد، یہاں پر سختی ہوئی، اس کے بعد کوسٹ گارڈ نے کارروائیاں کرنا شروع کی. اس سے پہلے کوسٹ گارڈ جو ہے جہاں پر کنٹانی بارڈر ہے آج بھی کام ہوتا ہے یا مختلف پوائنٹس پہ، وہاں پر کوسٹ گارڈ کی جو ہے نا چیک پوسٹیں آلریڈی موجود تھیں، لیکن لوگ کام کرتے رہتے تھے. لوگوں کو اس طریقے سے منع نہیں کیا گیا کہ جی یہ لیگل ہے آپ کام نہ کریں. اس وقت کے افسران نے یہ چیز محسوس کی تھی کہ یہاں پر اور کوئی جو ہے وہ تجارت کا ذریعہ نہیں ہے، لوگوں کا معاش جو ہے وہ فشنگ ہے، فشنگ چونکہ ٹرالرز خراب کر چکے تھے، ختم کر چکے تھے، تو لوگوں کے پاس ایک جو ہے نا وہ ذریعہ معاشی بچا. میرا سمجھنا ایک آخری سوال ہے. دیکھیے معاف کریے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے پاس ایک بہت اچھے سورسز ہیں بلوچستان کے اندر جو مجھے بتا رہے ہیں کہ ایک بہت امپورٹنٹ کمپلینٹ تھا کہ باہر کے ملکوں کے ٹرولرز آتے ہیں، فش کرتے ہیں، اور خاص طور جو وہ نیٹ استعمال کرتے ہیں وہ اللیگل نیٹ ہے، اور خاص طور ہندوستانیوں کا جہاز. مگر یہ جو پیٹرول کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ڈیمانڈ ہے نا، 20 ڈیمانڈز ہیں اور 12 ڈیمانڈز جو ہیں ان میں یہ ہے کہ بارڈر ٹریڈ کو رہنے دے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا ہمارے کورسپونڈنٹ صاحب، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگ کی آمدنی بیچارے غریب ہیں اس ڈیزل سے آتا ہے جو وہ اسمگل کرتے ہیں اور وہ بیچتے ہیں ادھر. مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ڈیزل کے اسمگلنگ میں یہ صرف یہ بیچارے غریب نہیں ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیشنز کے بھی اس میں حصے ہوتے ہیں. آپ نے یہ سنا ہے کچھ ایسی بات؟ جی بالکل، یہ بالکل سنا ہے، اور اس طریقے سے نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز ہیں بلکہ سرمایہ دار بھی جو ہے یہاں پر پہلے کاروبار کرتے رہے. لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ان دنوں پابندیوں کے باوجود صرف جو ہے نا وہ 250 سے 300 اسپیڈ بوٹ جو ہے نا یہاں کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن یا سیکیورٹی حکام ہے انہوں نے جو ہے نا وہ الاؤ کیے ہیں پر ڈے تاکہ لوگ جو ہے ان کا گزر بسر ہو سکے. اس سے قبل لالی صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں، یہاں پہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ. چلیے ساجد صاحب آپ کی طرف میں دوبارہ بھی آتی ہوں. اس وقت جو اس تحریک کے سربراہ ہیں مولانا الرحمان صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا تو ان سے ضرور ان کا موقف جانیں گے. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا، اور آپ کو مبارکباد بھی ہم دینا چاہیں گے کہ آپ ایک پرامن تحریک اتنی دیر سے لیڈ کر رہے ہیں اور اس کو آپ نے اتنا بڑھایا ہے کہ ظاہر ہے کہ آواز اب پہنچی ہے حکمرانوں تک. لیکن یہ آواز بڑی دیر ہو گئی پہنچتے مولانا صاحب.
اب جو پرابلمز تھے وہ ہم کافی زیادہ ڈسکس کر چکے ہیں، اگر آپ اس میں کچھ شامل کرنا چاہیں تو وہ کر دیجئے گا، لیکن اس وقت آپ کی پرائم ڈیمانڈ جس پہ آپ دھرنا کنکلوڈ کر سکیں، ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں وقت لگے گا کرنے میں، لیکن کوئی ایسی پرائم ڈیمانڈز ہیں آپ کی جو وہ کر دی جائیں تو آپ اس کو احتجاج کو ختم کر دیں گے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا۔ تو قومی میڈیا جو ہے وہ کترینہ کیف کی شادی سے فارغ ہو گئی؟ ہم تو پہلے بھی بات کر چکے مولانا صاحب، ہم نے تو پہلے بھی بات کی ہے۔ سوال ہے جی شادی ہو گئی نہیں ہو گئی؟ مولانا صاحب ہم پہلے بھی بات کی ہے۔ اچھا مولانا صاحب گزارش یہ ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام میں آپ کے ایشو پہ تو کافی دفعہ ڈسکشن کی ہے، لیکن ہم نے اس شادی پہ ڈسکشن نہیں کی جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں۔ لگتا ہے ہمارے سے زیادہ، لگتا ہے ہم سے زیادہ نہیں سر گزارش سن لیں نا مولانا صاحب گزارش تو سن لیں، لگتا ہے ہم سے زیادہ انٹرسٹ آپ کا ہے۔ جلسہ کیا، لاکھوں لوگوں کو جمع کیا، لیکن میں دیکھ رہا تھا چینل میں یہ چل رہا تھا ایک دو چینل میں کہ کترینہ کیف اور وکی کی شادی کا خرچہ کس سے برداشت کیا ہے؟ بھائی ہم اتنا تو لاکھوں لوگوں کو ہم نے جمع کیا ہے۔ چلیے بالکل صحیح ہے مولانا صاحب، اب یہ کہیے آپ کی بات تو بالکل درست ہے، اور یہ پلیٹ فارم ہے چونکہ تو ہم چاہیں گے کہ اس پر کھل کے آپ کی آواز ایوانوں تک پہنچے۔ آپ کے ذریعے سے تو میں باقی چینلوں کو بھی تو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کترینہ کیف پاکستانی نہیں ہے، میں پاکستانی ہوں، بالکل وہ پاکستانی کو دکھانا چاہیے یا انڈیا والوں کو دکھانا چاہیے؟ میں بلوچستان والا ہوں، بلوچستان کو آئینی جمہوری انداز میں اپنا حق مانگ رہا ہوں، مجھے میڈیا نہیں دکھاتا، لیکن بالکل یہ ایک سیریس ایشو ہے، کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی میں انڈیا کا جو مالکان نہیں ہے، میں جو بات اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جی دیکھیں ہمارے جو ڈیمانڈ ہے، ہم حکومت سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم کوئی موٹر وے نہیں مانگ رہے ہیں، ہم کوئی اورنج ٹرین نہیں مانگ رہے ہیں، ہم گرین بس نہیں مانگ رہے ہیں، ہم عمران خان کے 1 کروڑ نوکریوں کا حصہ نہیں مانگ رہے ہیں، ہم 50 لاکھ گھر نہیں مانگ رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں بھائی سمندر ہے، سمندر ہمارا قدرت کی طرف سے ہمیں ملا ہے، ہمارا معاش ہے، ہم مزدوری کرتے ہیں۔ ڈالر مافیا وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی سرپرستی میں جاری ہے، اس کو لگام دیا جائے۔ ہم بارڈر ایران ہے، بارڈر میں موجود ہیں، ہمارا ذریعہ معاش بارڈر تجارت پر ہے، اس کو بند نہ کیا جائے، ہمیں بارڈر کاروبار کرنے دی جائے۔ یہ جو چیک پوسٹوں میں ہماری تذلیل کی جاتی ہے یہ ختم کیا جائے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سی پیک میں ہمیں حصہ دیا جائے، گوادر پورٹ کے ثمرات و اثرات سے ہمیں مستفید ہونے کا موقع دیا جائے۔ ہمیں چیک پوسٹوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے، جدید ہاسپٹل کی ضرورت ہے، ہمیں ٹیچر کی ضرورت ہے، ہمیں لیکچرر اور ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ ہمارا دھرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ دنیا کا کوئی ایک بندہ بتائے کہ ہم یہ اس مطالبات میں ہم ناجائز ہیں، ہم غیر قانونی ہیں۔ آپ کے مطالبے ویسے صوبائی حکومت سے مولانا صاحب یا وزیر اعظم صاحب سے براہ راست، کیونکہ اب تو وزیر اعظم نے بھی نوٹس لے لیا، صوبائی حکومت سے تو آپ کی آلریڈی کنورسیشن بھی چل رہی تھی اور کمیٹی سے بات چیت بھی، اس وقت آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ 28 دن کے بعد، کیونکہ جدید دور میں، کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور آج کل نہیں ہے، موبائل کا دور نہیں ہے، ہم قدیم دور میں رہتے ہیں، کوئی نظام نہیں ہے، بات پہنچتے اسلام آباد کا ہم 28 دن گزر گئے، 28 دنوں سے ہم دھرنا دیا ہے۔ چلو یہ بھی دیر آیا درست آیا، تو امید رکھتے ہیں، امید مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور امید رکھتے ہیں کہ اس نوٹس سے بہتری کی امید ہے کہ ڈالر مافیا چلے جائیں گے، بارڈر کھلے گا، ہمیں کاروبار کا موقع کوئی رابطہ نہیں ہوا آپ سے؟ صوبائی حکومت تو بے بس ہے۔ آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا لیکن کیا مولانا صاحب ابھی تک؟ مجھے یہ کمشنر میں جو ہے مکران وہ آ رہے ہیں، رابطہ ہوا، اور اسی طرح کل کا پتہ چیف سیکرٹری صاحب آ رہے ہیں، تو صوبائی حکومت والے شاید کل کو آ جائیں، لوگ اس سے بات کریں گے، لیکن 28 دن ہمیں ہو گئے تو ہمارے باتوں سے سنجیدہ صوبائی حکومت سنجیدہ نہیں تھی۔ ہم تو ابھی تو ہم نے یہی فیصلہ کیا، ہم تو ایک دن بھی صوبائی حکومت کو نہیں دیں گے۔ اگر وہ ہم مارتے ہیں، اگر فوج کشی کرتے ہیں، پولیس کشی، لشکر کشی کرتے ہیں، اور کرنے دیں، کوئی بات نہیں، ہم لاشوں کو دفن کر کے دوبارہ ہم دھرنے میں بیٹھیں گے۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ظہور بلیدی صاحب تو فرماتے ہیں کہ ہم نے 19 میں سے 16 مطالبات مان لی ہیں، لیکن ساجد صاحب ابھی ہمیں بتا رہے تھے کہ انہوں نے آپ کو 4 نوٹیفیکیشن دیے اور ان پہ بھی عمل نہیں ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ اس نوٹس کے ساتھ بھی وہی نوٹیفیکیشن والا حال ہو؟
اصل میں یہ غلط صوبائی حکومت غلط بیان ہی کر رہی ہے کہ 16 مطالبات ہم نے مان لیے کہ مطلب یہ انہوں نے ایک مطالبے کے بارے میں لکھا میرے پاس موجود ہے کہ کمیٹی کو ریفر کیا جائے گا، اس کا عمل درآمد صوبائی حکومت کے بقول یہ عمل درآمد ہے. فی الحال کام میں کمیٹی بنائی جائے گی، فی الحال کام متعلقہ فورم کو بھیجا جائے گا. 28 دن ہو گئے متعلقہ کمیٹی کو بھیجا ہی نہیں ہے، 28 دن ہو گئے کمیٹی بنی ہی نہیں ہے، 28 دن ہو گئے سرکولر جاری ہی نہیں ہوا. آپ بتائیے 16 امور پہ صرف کیا جائے گا، ہم کام کہہ رہے ہیں کہ کیا جائے گا کا سلسلہ ختم ہے. ہمارے پاس آ جائیں بتائیں کہ ہم نے کیا ہے. اچھا ہلالی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے. جی ہلالی صاحب. مولانا صاحب خدا کے لیے آپ اپنا ایک پارٹی بنائیں، خود لڑیں. آپ کو تو اس پروونس کا چیف منسٹر میں آ کے دھاندلی سے ووٹ دلاؤں گا آپ کو. نہیں ہم دھاندلی سے تو دوسرا ہوشیار ہے، لیکن اب ان کو دھاندلی بھی نہیں کرنے دیں گے کسی کو. انشاءاللہ یہ عوامی تحریک چل پڑی ہے انشاءاللہ بلوچستان. دھاندلی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی لالی صاحب، ان بڑے لوگوں کی سپورٹ ہے. لیکن ایک چیز میں اور ضرور جاننا چاہوں گی کہ یہ ساجد میں آپ سے بھی جانوں گی اور مولانا صاحب سے بھی، یہ کہ بلوچستان کا مسئلہ صرف گوادر تک نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں بلوچستان کے اور ایک پورا بہت بڑا رقبہ ہے جو کہ بہت بنیادی سہولتوں سے محروم ہے. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تحریک جس طرح سے ایک پرامن اور مؤثر آواز بن کر سامنے آئی ہے اور ایوانوں تک پہنچی ہے، یہ تحریک پھیلے گی اور اس کا دائرہ کار بڑا ہوگا؟ ساجد صاحب پہلے آپ جواب دیجئے، پھر مولانا صاحب سے بھی میں لیتی ہوں. جی مولانا صاحب آلریڈی اس تحریک کا جو ہے نا وہ نام چینج کر چکے ہیں. پہلے اس تحریک کا نام تھا گوادر کو حق دو، اب اس تحریک کا نام جو ہے وہ حق دو تحریک بلوچستان کر دیا گیا ہے. اور ابھی جو ریلی آرگنائز کی تھی مولانا نے، تو اس میں نہ صرف گوادر کے لوگ تھے بلکہ مکران ڈویژن سے اور کراچی سے بھی کچھ لوگ آئے تھے. اس ریلی میں بلوچستان کے دیگر علاقوں سے بھی کچھ لوگ آئے تھے. تو مولانا صاحب کی فین فالوئنگ جو ہے نا وہ بلوچستان بڑھ میں جو ہے نا وہ دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس میں. تو پھر آپ لالی صاحب کے موقف کے ساتھ ہیں. مولانا صاحب آپ بتائیے، اس کا دائرہ کار بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ بلوچستان کا نام تو آپ نے اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور کیا اس کے لیے آپ پھر فردر ڈیمانڈز کریں گے اور کیا یہی پروٹیسٹ راستہ ہوگا یا پھر ہلالی صاحب کا مشورہ بنائیں گے کچھ آگے؟ 3 مہینے کے بعد میں 10 لاکھ لوگوں کو کوئٹہ میں جمع کر رہا ہوں. اچھا اور اس کے کیا مقاصد ہوں گے؟ میرا آج سے اعلان ہے 3 مہینے بعد میں بلوچستان کے 10 لاکھ لوگوں کو جمع کروں گا، پھر بتاؤں گا کہ جعلی قیادتیں لاؤ گے نہیں لاؤ گے. اچھا حقیقی لوگوں کو لے آؤ، پھر بتاؤں گا لاپتہ افراد کو بازیاب کرو، ہماری تذلیل بند کرو. انشاءاللہ 3 مہینے بعد آپ دیکھیں گے کہ 10 لاکھ لوگ کوئٹہ میں انشاءاللہ جمع ہوں گے. اس کے بعد 3 مہینے بعد میں اسلام آباد میں پھر لاکھوں کو لوگوں کو میں انشاءاللہ جمع کر کے پاکستان حکومت سے بتاؤں گا کہ آپ ہمیں تیسرے درجے کی شہری بناؤ گے یا اول درجے کی شہری بناؤ گے. نہیں انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل ایڈریس ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. مولانا صاحب دھرنے کے مقام پر موجود ہے اور ہمیں جوائن کیا. ساجد بن رحیم صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے شو میں، آپ کا بھی بہت شکریہ. امید یہی اور خواہش بھی کہ پرامن طریقے سے تمام معاملات حل ہوں. احتجاج کی نوبت آنی ہی نہیں چاہیے، اس سے پہلے ہی بنیادی جو سہولتیں ہیں اور بنیادی مسائل ہیں ان کا نہ صرف ادراک ہونا چاہیے بلکہ ان کو حل بھی ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں کہ جی سینس پریویل کرتی ہے یا نہیں، یا پھر یہاں پر بھی ایک غفلت اور لاپرواہی کے نتیجے میں کوئی نیا بحران اپنے لیے حکومت کھڑا کر لے گی. آنے والے دن میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ابھی ایک بریک لیتے ناظرین، واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے ایوان صدر متحرک ہو گیا ہے. یوں تو ان کی جو مدت ملازمت ہے، جو ان کی میعاد ہے، وہ پہلے سے ہی ختم ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ اس پہ کوئی بہت ہلچل نظر نہیں آ رہی تھی. پھر بیچ میں نیب آرڈیننس اور پھر ترامیم شدہ نیب آرڈیننس اور بلز اور نہ جانے کیا کچھ قانونی قباحتیں. لیکن بہرحال اب اس پہ ایوان صدر نے اپوزیشن لیڈر بھی اور وزیر اعظم سے بھی دونوں سے نام طلب کر لیے ہیں. چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب کو ریپلیس کرنا ہوگا یا انہی کا نام دوبارہ سجیسٹ کرنا ہوگا حکومت کی طرف سے، اور کیا کسی ایک نام پر متفق بھی ہو پائیں گے یا نہیں. وہ اپوزیشن اور وہ حکومت جو بالکل ایک دوسرے سے سلام دعا کی بھی روادار نہیں ہے، تو کیا ایسی تعیناتی مل جل کے کر سکیں گے یا نہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں. پہلے آپ کا کامنٹ لوں گی. ہلال صاحب، یہ چیئرمین نیب کی تقرری کا معاملہ آپ کو لگ رہا ہے یہ حل کر لیں گے اپوزیشن لیڈر بھی اور پرائم منسٹر صاحب بھی؟
بالکل نہیں، صفر چانس ہے. دیکھیے چور اور چوکیدار جو ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو ایک ایک کسی مسئلے کو حل کرنا. تو اب ایک آرڈیننس سینٹ سے پاس ہو گیا ہے، اب بڑے آسانی سے نیشنل اسمبلی میں پاس ہو جائے گا تو قانون بن جائے گا. اور وہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک ایک کینڈیڈیٹ نہ آئے جو اگریڈ کینڈیڈیٹ ہے اس وقت تک جاوید اقبال صاحب جو ہیں وہ نیب کے چیئرمین ہوں گے. تو یہ تو اگریمنٹ تو ہونا ہی نہیں ہے نا، تو یہ پھر چلتے رہیں گے. اس پہ ڈسکشن کرنا بائی ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے عمران صاحب آپ کی کیا رائے؟ چور اور چوکیدار as I said. دیکھیں مجھے نا بڑی خوشگوار حیرت ہوگی اگر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر دونوں اس پہ کو متفق کسی نام پہ ہو جائے. اصل ایشو کیا ہے؟ مجھے اصل ایشو یہ نہیں ہے چور یا چوکیدار والا، اصل ایشو ہے انا کی تسکین والا. اچھا، وزیر اعظم کی انا کو تسکین اس میں ملتی ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر سے بات ہی نہ کریں. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے یہاں تک کیا کہ اس کے لیے آپ نے قانون میں ترمیم کر لی، آپ نے صدر پاکستان کو اس میں ڈال دیا کہ جناب صدر جو ہیں وہ ان کے ساتھ کر لیں، ایک چینل کی طرح کام کریں دونوں. اچھا یعنی کہ فواد چودھری صاحب نے آپ کو یاد ہوگا جب اس وقت کہا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی چور سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی کون بنے. اب مجھے یہ بتائیں، بڑی مذاقہ خیز یہ بات ہے کہ وزیر اعظم کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ چور سے پوچھ لیں، لیکن صدر پاکستان کے لیے ممکن ہے. آپ سمجھ رہی ہیں نا بات؟ لہٰذا بات یہ ہے کہ ایک منتخب ہیں اپوزیشن لیڈر، آپ کو جمہوری انداز میں ان سے بات کرنی چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ جب تک ان کو آپ ثابت کر کے سزا نہیں دے دیتے اس وقت تک آپ ان کو چور ڈکلیئر تو نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر اسی طرح سے کرنا ہے تو آپ کریں گے کہ اب ہوگا یہ کہ بالآخر وہ پارلیمانی کمیٹی میں جائیں گے نام، اور پھر ان پہ بحث ہوگی اور سارا پروسیس اس طرح سے ہوگا لمبا. اتنی دیر میں جو وقت ملے گا اس میں جاوید اقبال صاحب کو کنٹینیو کروایا جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں نا حکومت سنجیدہ نہیں ہے فوری طور پہ کوئی نیا بندہ لانا. لیکن عمران صاحب جس طرح کا ہمارے ہاں مائنڈ سیٹ ہے اور جیسی سیاست ہمارے ہاں ہوتی ہے تو یہ پریڈکٹ کرنا ہمارے لیے اپنے پاسٹ کو دیکھتے ہوئے کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کبھی بھی اپوزیشن اور حکومت میں بہت آئیڈیل ریلیشن شپ نہیں ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ طریقہ کار بنایا ہی کیوں گیا ہے کہ دونوں متفق ہوں اور آپس میں ایک نام پر اتفاق کر کے اور آپس میں کنسلٹیشن کر کے میننگ فل کنسلٹیشن کر کے تو اس کا رکھیں. جب یہ آرڈیننس لا ہی رہے تھے اس میں اس کا طریقہ ہی بدل دیتے. نہیں سمینہ بات یہ ہے نہیں کمال ہے، آپ کمال ہے. یہ کس قسم کا سوال ہے بھائی کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ہر اپوزیشن لیڈر جو آئے گا وہ چور ہوگا؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی. لیڈر جو آئے گا اس لیے کہ آپ ایسے قانون بنائیں کہ میوچل کانسنٹریشن نہ ہو، اس لیے کہ ہر اپوزیشن جو آئے گا چور ہوگا. یہ سلیکٹ فیملی ہے بھائی، شریف کے ان میں ہیں بہت سارے. دوسری فیملی جو آئے گی شاید اتنا نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ چانسز نہیں، میں چور ہونے کے اوپر بات نہیں کر رہی لال صاحب، میں چوائس کے اوپر بات کر رہی ہوں بیسیکلی کہ کبھی بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں. کہہ رہی ہیں نہیں میں یہ نہیں کہا ہلال صاحب، آپ پلیز انڈرسٹینڈ. آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں خیر forget that، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اتنا برا ریلیشن شپ ہے، ایکچوئل کیسز ہے ان پہ. آئی مین جب لیڈر آف دی اپوزیشن کہہ رہا ہوگا کہ میں اس کو چاہتا ہوں اس کو نہیں چاہتا ہوں، وہ اس آدمی کو سلیکٹ کر رہا ہوگا جو اس کے خلاف یا کیس دوڑائے گا یا کیس ختم کرے گا. وہ نیوٹرل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پرائم منسٹر کا ریاکشن ایک لحاظ سے انڈرسٹینڈیبل ہے. اور میرے خیال میں یہ قانون نہیں ہونا چاہیے. یا آپ چیف جسٹس کو کہیں اپوائنٹ کریں، یا آپ مجھے نہیں پتا کوئی اور اچھا طریقہ ہو، مگر کوئی نیوٹرل امپائر. یہ تو میرا پوائنٹ تھا نا ہلالی صاحب، آپ نے ایسے ہی مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا. میرا بھی یہی پوائنٹ تھا کہ کوئی طریقہ ہی ایسا وضع کر دیں. گزارش یہ ہے کہ جو آپ کا سوال تھا، یس آئی ایگری ود دیٹ. اچھا میں اس کی طرف آ جاتا ہوں. دیکھیں جمہوریت میں سب سے آسان طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت تو نام ہی اسی کا ہے. سب سے آسان طریقہ اکثریت کی بنیاد پر ہوتا ہے، عوامی نمائندے فیصلہ کریں. گزارش یہ ہے عوامی نمائندے، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈکٹیٹ کریں. عوامی نمائندے اپوزیشن اور حکومت مل کے آسان طریقے سے یہ کام کریں، فیصلے کریں. تمام، یہ صرف نیب کے نہیں، میں تو سمجھتا ہوں تمام اہم ایشوز پہ ایسا ہی ہونا چاہیے.
اور یہ اچھی بات ہے، اس قانون میں کوئی خرابی نہیں ہے. اصل خرابی ہے اگر اعتراض ہے کسی کو کسی کی شخصیت سے، جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ انا پرستی جو ہے وہ قوانین پہ حاوی ہو جاتی ہے. تو یہ جو چیز ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ جو لالی صاحب فرما رہے تھے کہ اگر آپ چیف جسٹس کو دیتے ہیں تو لوگ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو معزز جج صاحبان کے تقرر کو بھی کویسچن کرتے ہیں، اور سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کو اسی مقصد کے لیے پھر استعمال بھی کیا جاتا ہے، اس پہ طریقہ کار بھی وضع کیے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. لہٰذا صرف یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کے تقرر کے لیے ہر دفعہ قانون سازی کی جائے. آپ کو ہر بار قانون نہیں بدلنا ہوتا، آپ کو قانون کے دائرے میں رہ کے اس قانون کے مطابق چلنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگین وہی بات ہے کہ جو اگر کسی قانون میں کوئی حکم ہو تو ظاہر ہے کہ اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے، لیکن اگین وہی بات ہے کہ یہ سارا کنسلٹیشن سے ہی ہونا چاہیے. چلیے جی دیکھتے ہیں اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہو پاتا ہے یا نہیں اپوزیشن اور حکومت سے، یا پھر یہ صرف ایک ٹائم گزارنے کی پالیسی ہی ہے حکومت کی. آنے والے دنوں میں اس پر بھی پتہ چل جائے گا. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے کچھ انٹرنیشنل سینیریو کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. کیا نئی جنگ چھڑنے والی ہے خطے میں؟ کیا ایران کو بھی امریکہ عراق اور باقی دوسرے ممالک کی طرح کچھ جنگ زدہ بنانا چاہتا ہے؟ اس بریک کے بعد. سفارتی ذرائع بتا رہے ہیں کہ اسرائیل نے امریکہ کو ایران پر حملے کی تاریخ پیش کر دی ہے. کیا امریکہ اس تاریخ پر متفق ہے؟ کیا ان لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایران پر کوئی اٹیک کیا جائے گا؟ اور خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی چیز صورتحال بنتی ہے، دیکھنے میں آتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ خطہ کیا نئی کسی جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ خود امریکہ کیا کسی نئی جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ جبکہ ابھی انہوں نے بڑی پسپائی کے ساتھ افغانستان سے نکلے ہیں اور اپنی جان بڑی مشکل سے بچائی ہے. تو اس حوالے سے ذرا بات کر لیتے ہیں. الہی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا پہلے میں آپ سے اسپیسیفکلی اسرائیل اور امریکہ کی اسٹریٹجی جاننا چاہوں گی، پھر بعد میں پاکستان کے حوالے سے میں بات کروں گی آپ سے. لیکن کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ کوئی اس طرح کا پلان کر سکتے ہیں؟ جی، اسرائیل نے تو بتا دیا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کو کافی دنوں سے کہ ہم ایک پوائنٹ آئے گا جب ہم اس سے زیادہ ٹھہر نہیں سکیں گے. اور اب جو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یورینیم انریچمنٹ 60% ہو گئی ہے اور 90% ہوتا ہے ویپنائز کرنے کے لیے، اور بھی سینٹریفیوجز جو ان کے پاس ہیں سوفسٹیکیٹڈ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایران چاہے 3 ہفتے کے اندر وہ ایک بم بنا سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اسرائیل بڑا چھوٹا سا ملک ہے، 6-8 ملین ان کا پاپولیشن ہے، تو 1-2 بم کافی ہیں پورے اسرائیل کے لیے. اور ایران کا جو میسائل سسٹم ہے، حالانکہ اسرائیل کہتا ہے کہ امریکن سسٹم اینٹی میسائل سسٹم جو ہے ان کے میسائلز کو روک سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیوکلیئر ڈیلیوری کے لیے ابھی تک ان کے پاس میسائلز نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا رسک ہوگا. تو انہوں نے فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ ایران کے ہر نیوکلیئر فیسلٹی کو ہم بم کر کے ختم کریں، اور اس لیے کچھ ٹنلز کے اندر پہاڑوں میں ہے تو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کی بھی تیاری ہو گئی ہے. اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں گڈ کویسچن کہ امریکہ کیا ان کو ویٹو کر سکتا ہے؟ ہاں، امریکہ ویٹو کر سکتا ہے، مگر سمینا میرے خیال میں ڈیلے کر سکتا ہے. یہ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا. اور بلکہ پرسوں بائیڈن نے اپنے پینٹاگن کو کہا تھا کہ مجھے اور آپشنز چاہیے، مانے کہ اگر اگریمنٹ نہ ہو، اگریمنٹ یہ نہ ہو کہ ایران کہہ رہا ہے کہ بھائی تم ہمارے سینکشنز ختم کرو اور ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے، یہ جو تم لوگ نے سینکشنز امپوز کیا ہے، حالانکہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں کرے گا، تو کم سے کم سینکشنز اٹھاؤ اور ہمارے کو ٹریڈ کرنے دو پوری دنیا کے ساتھ. امریکہ کہتا ہے نہیں، تم ایسے کرو، پہلے تم وہ انرچ یورینیم ختم کرو، سینٹریفیوجز ختم کرو، اور ہمیں سیٹسفائی کرو کہ تم وہ پوزیشن پہ جاؤ گے جو 2015 میں 2018 میں تھا جب تم تھے. تو وہ بڑا مشکل ہے ان کے لیے. تو لہٰذا 2015 تو لہٰذا یہ حالت اس وقت یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ میں تھوڑی سی ڈس ایگریمنٹس ہے، اور
اور سمینا ناؤ اگر ایران کو آپ اٹیک کرے تو اس کے معنی حزب اللہ ایران کے ساتھ کچھ کرے گا، اور حزب اللہ کے ساتھ کافی میسائلز ہیں، اور حزب اللہ بالکل پڑوس ہے اسرائیل کے، اور حماس بھی ہے، ان کے پاس پتہ نہیں کیا ویپنز ہیں کیا نہیں تو ہے، یہ لوگ بھی ان کے اگینسٹ یونائٹ ہو فائنلی میں آپ اور پھر فائنلی ہمارے پہ بھی بہت اثر ہوگا. خیر یہ بعد کی بات ہے، یہ میں بعد میں آ کے اس پہ بات ویری کرتی ہوں. ڈینجرس بالکل ٹھیک ہے. سچویشن. ڈینجرس سچویشن ہے ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں. کیا عمران صاحب آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ وہ ٹارگیٹڈ کاروائیاں کر سکتے ہیں ان کے نیوکلیئر ایسٹس پر جو کچھ بھی ان کے وہاں پہ ہوگی؟ اور دوسرا یہ کہ یہ کوئی ایسی دھمکیاں ایران بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی پھر آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے؟ ایسا سمینا میں موقف جو ہے نا میرا وہ ہلالی صاحب سے بالکل الٹ ہے. اچھا ڈینجرس سچویشن ضرور ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 100% اسرائیل کی گیدر بکی ہے. اچھا ہاں جی. اور اسرائیل نے اب امریکہ سے نہیں کہا، یہ امریکہ کی اشیر بات پہ اسرائیل نے کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا اسی سال 2021 کی جنوری میں بھی اسرائیل نے اپنے آرمی چیف سے کہہ دیا تھا کہ ایران پہ حملہ کرنے کی تیاری کرو. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. اصل ایشو ہے اسرائیل چاہتا کیا ہے. اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل نے جو یہ بیان دیا ہے ایران اس پہ ریئیکٹ کرے. جب ایران ریئیکٹ کرے گا تو وہ دنیا سے کہے گا دیکھا یہ تو اس طرح کا ہے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں، اور جو پھر وہ مذاکرات ہیں ان کے امریکہ کے ساتھ وہ سبوتار ہو جائیں. جب وہ سبوتاج ہو جائیں گے تو معاملہ اس سے فائدہ ہوگا اور امریکہ اس کو بنیاد بنا کے ایران کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے گا. اچھا. اسرائیل خود نہیں کرے گا. اس کی بنیادی وجہ ہے اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران، فلسطین یا لبنان نہیں ہے. ایران جو ہے وہ ان سے مختلف ہے، اور ایران اگر واپسی پہ جو ایران ریئیکٹ کرے گا نہ صرف کرے گا بلکہ جس طرح ہلالی صاحب کہہ رہے تھے حزب اللہ اور دوسرے لوگ جو ساتھ مل کے کریں گے تو اسرائیل کو اس سے زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ہلالی صاحب؟ بالکل لاسٹ منٹ ہے، کچھ شارٹ سا آپ اگر کامنٹ کر دیں. دیکھیے ایران ہمسایہ ملک ہے، ایک مسلمان ملک ہے، ہمارے سے ان کی دوستی ٹھیک ٹھاک ہے، اور ہمارے لوگ اور عوام جو ہیں وہ بہت ان کی فیلنگز انوالوڈ ہوں گی. اگر امریکہ اور اسرائیل مل پہ ان پہ حملہ کریں تو بہت ہی اٹس ویری سیریس. اور کیا ہوگا سینکشنز میں تو ہم بالکل حصہ نہیں لیں گے. امریکہ بے شک UN جا کے کہیں کہ ان کو کھانا مت دو، یہ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. آج امریکہ اگر افغانستان پہ بھی سینکشنز کریں ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، نہ ایران پہ کریں گے. تو انشاءاللہ نہ ہو. مگر میں چاہتا ہوں جو عمران کہہ رہا ہے، عمران یعقوب کہہ رہا ہے ویسا ہی ہو. مگر میرے اپنے خیال میں ان کے پاس ایک بڑا اچھا موقع ہے عمر بھر کے لیے، ایٹ لیسٹ یہ لیڈرشپ کی عمر بھر کے لیے، کہ ایران کو نیوکلیئر ویپنز نہیں ملے اگر ان کا ہر قسم کا نیوکلیئر فیسلٹی کو ختم کر دے. تو یہ ایک ٹیمپٹیشن ہے. اب دیکھیے جاتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے. بہرحال جی ڈینجرس سچویشن ہو سکتی ہے خطے میں، اور پاکستان کو بھی اس موقع پر دیکھ بھال کر چلنا ہوگا. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ہم دعا کر سکتے ہیں کہ کوئی مزید جنگ نہ چھڑے اور معاملات خوش اسلوبی سے ہی حل ہو جائیں. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.